खुश आमदीद। आज हमारे सामने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो एक अजीब सा लेकिन बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। क्या दुबई और रियाद की ऊंची इमारतों में जो खरबों डॉलर का इस्लामी सरमाया लग रहा है, उसका उसी खित्ते में जंग और सैलाब से बेघर होने वाले लाखों लोगों के बहरान से कोई गहरा ताल्लुक है? जी, ये एक ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि आम तौर पर हम इन चीज़ों को अलग अलग देखते हैं, माइशत, सियासत और माहौलियात। लेकिन दर हकीकत ये सब एक ही तस्वीर के अलग अलग टुकड़े हैं। तो आज हम इन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि 2025 की दुनिया की असल तस्वीर क्या बनती है। बिल्कुल। तो चलिए इस तस्वीर के सबसे बड़े और कह सकते हैं चमकदार टुकड़े से शुरू करते हैं, इस्लामी मालियात। हमारे पास ICD LSE की रिपोर्ट है और इसके जो नंबर्स हैं वो तो दंग कर देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामी मालियाती सनत 2024 में 6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गई है। 6 ट्रिलियन? 6 ट्रिलियन। और अंदाजा है कि अगले 5 साल में ये करीबन 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। ये तो नाकाबिले यकीन तरक्की है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इसकी बुनियाद में 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली तो इसकी इखलाकी अपील है, मतलब शरिया फाइनेंस जो सूद से पाक सरमायाकारी पर जोर देता है, वो अब सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहा। UK और फिलीपींस जैसी गैर मुस्लिम मार्केट्स भी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। अच्छा। उन्हें ये निज़ाम ज़्यादा शफ़ाफ और मुस्तहकम लगता है। और दूसरी और सबसे बड़ी वजह मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का गलबा है, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक और जुनूब मशरिकी एशिया। सही। इस पूरी सनत का तकरीबन 72% हिस्सा इस्लामी बैंकिंग पर मुश्तमिल है, लेकिन अब सुकूक यानी इस्लामी बॉन्ड्स, उनका हजम भी 1 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गया है। अच्छा, तो सुकूक को हम आसान लफ्ज़ों में इस्लामी बॉन्ड्स कह सकते हैं, ठीक? यानी सरमायाकारी का एक ऐसा तरीका जो शरिया के मुताबिक हो। बिल्कुल, ये किसी मंसूबे या असासे में बराह रास्त हिस्सेदारी की तरह है, ना कि सिर्फ पैसे उधार देने जैसा। इसी तरह तकाफुल यानी इस्लामी इंश्योरेंस भी है, तो ये पूरा एक मुतवाज़ी मालियाती निज़ाम बन चुका है। रिपोर्ट में सरफहरिस्त ममालिक का जिक्र है, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, UAE, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे वाकई चौंकाया वो ये है कि असासों के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क ईरान है, 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ। जी, ये तो फहरिस्त के बाकी कई ममालिक से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है, लेकिन सिर्फ असासों का हजम ही सब कुछ नहीं होता। इस सनत को चलाने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसमें अच्छी गवर्नेंस, इल्म तहकीक और पायदारी यानी सस्टेनेबिलिटी शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि गवर्नेंस और इल्म के शोबों में तो बेहतरी आ रही है। जैसे इल्म के मैदान में इंडोनेशिया सबसे आगे है, लेकिन पायदारी के मामले में तस्वीर बहुत मायूसकिन है। एक मिनट, यहाँ मुझे रोकें। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? जी। इस्लामी मालियात के बुनियादी उसूलों में तो समाजी इंसाफ और माशरती भलाई पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन आप कह रही हैं कि अमली तौर पर पायदारी का स्कोर 60% ममालिक में 0 है। यही इस सनत का सबसे बड़ा तजाद है। मतलब क्या ये सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है कि पैसा सिर्फ मुनाफे की तरफ जा रहा है, समाजी भलाई की तरफ नहीं? आपने बिल्कुल सही रग पर हाथ रखा है। नजरियाती तौर पर इसे ज्यादा जिम्मेदार और पायदार होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर ज्यादातर इदारे रिवायती बैंकों की तरह ही मुनाफे को तरजीह देते हैं। पायदारी और समाजी असरात अक्सर मार्केटिंग की हद तक रह जाते हैं। ताहम एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी है। ESG यानी माहौलियाती, समाजी और गवर्नेंस को मद्देनजर रखने वाली सुकूक मार्केट अब 50 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई है। तो ये एक शुरुआत है? जी, एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये जाहिर करता है कि तब्दीली की हवा चलना शुरू हो गई है। ये पायदारी का सवाल बहुत अहम है, खास तौर पर जब हम देखते हैं कि इस्लामी मालियात के बड़े खिलाड़ी ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE खुद एक ऐसे खित्ते में है जहां इस्तेहकाम सबसे बड़ा चैलेंज है। उनका असर और रसूख सिर्फ मालियाती नहीं है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट को देखें तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। यमन में क्या हो रहा है? येमन की सूरत हाल इसकी बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह खित्ताई ताकतें अपने मफादात के लिए पूरे मुल्क को गैर मुस्तहकम कर सकती हैं।
وہاں ایک عجیب جنگ چل رہی ہے. ایک طرف ہوتی ہیں اور دوسری طرف ان کے خلاف ایک اتحاد ہے جو خود آپس میں بری طرح تقسیم ہے. مطلب؟ UAE کی حمایت یافتہ سدرن ٹرانزیشنل کونسل یا STC جنوبی یمن کو الگ ملک بنانا چاہتی ہے، جبکہ سعودی عربیہ اور اس کے اتحادی یمنی گروہ متحد یمن کے حامی ہیں. تو وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں؟ بالکل، اور اس اندرونی لڑائی کا سارا فائدہ ہوتیوں کو ہو رہا ہے. وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سب بیرونی طاقتوں کے کٹ پتلی ہیں جو ہمارے ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم ہی اصل مزاحمت کر رہے ہیں. اور اس سے ان کی مقامی حمایت بڑھتی ہے. جی. اور یہ صرف ایک سیاسی شطرنجی بازی نہیں ہے، اس کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. IDMC کے گلوبل رپورٹ کے مطابق یمن میں صرف جنگ کی وجہ سے 48 لاکھ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. 48 لاکھ؟ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اسی رپورٹ میں ایک اور خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ یمن میں سیلابوں کی وجہ سے بھی تقریباً 5 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے. اور IDMC کی رپورٹ میں ایک ایسی تفصیل ہے جو واقعی دل دہلا دینے والی ہے. وہ کیا؟ یمن میں سیلاب صرف پانی اور تباہی نہیں لاتے بلکہ اپنے ساتھ بارودی سرنگوں کو بھی بہا کر نئی جگہوں پر پھیلا دیتے ہیں. یا اللہ! تصور کریں کہ ایک خاندان سیلاب سے بچ کر نکلتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا کھیت یا اس کے بچوں کا کھیل کا میدان ایک مائنڈ فیلڈ بن چکا ہے. یہ بحران در بحران کی ایک خوفناک مثال ہے. یہ تو ناقابل تصور ہے. اور یہ جو تنازعات اور قدرتی آفات کا گٹھ جوڑ ہے، یہ صرف یمن تک محدود نہیں ہے. شام کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے. وہاں 74 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، دنیا میں دوسری سب سے بڑی تعداد. جی. تو ایک طرف کھربوں ڈالر کی معیشتیں ہیں اور دوسری طرف اسی خطے میں لاکھوں بے گھر لوگ. اور یہی وہ ربط ہے جسے سمجھنا ضروری ہے. یہ جو تنازعات اور آفات کے سنگم کی بات ہو رہی ہے، IDMC رپورٹ میں اسے ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرے سے جوڑا گیا ہے. آئیے اس کو زمینی سطح پر دیکھتے ہیں. پاکستان اس کی ایک بہترین اگرچہ المناک مثال ہے. یہ اسلامی مالیات کی سر فہرست 5 مارکیٹس میں شامل ہے، لیکن ساتھ ہی ماحولیاتی تبدیلی کی فرنٹ لائن پر بھی کھڑا ہے. پاکستان کو ایک پرفیکٹ سٹارم کا سامنا ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق کئی مسائل ایک ساتھ حملہ ہو رہے ہیں. پہلا، پانی کی شدید قلت. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قلت بارش کی کمی سے زیادہ ناقص انتظام کی وجہ سے ہے. ناقص انتظام؟ جی. ہمارا 40 سے 60% پانی انفراسٹرکچر کی خرابی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. 60%؟ دوسرا، آلودگی جو زراعت کو تباہ کر رہی ہے. اور زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. GDP کا تقریباً 24%. اور تیسرا، شہروں میں بڑھتی ہوئی گرمی جسے اربن ہیٹ آئلینڈ کہتے ہیں. کراچی اور لاہور جیسے شہر اب رہنے کے لیے خطرناک حد تک گرم ہوتے جا رہے ہیں. تو جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف پانی کی کمی کا نہیں بلکہ اس کے ضائع کا ہے. 60% پانی ضائع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انجینئرنگ اور گورننس کا مسئلہ ہے، نہ کہ صرف قدرت کا قہر. بالکل. اور یہی نقطہ IDMC کی رپورٹ سے جڑتا ہے. جب آپ کا انفراسٹرکچر کمزور ہوتا ہے تو سیلاب جیسے قدرتی جھٹکے آفت بن جاتے ہیں اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر بے گھر کر دیتے ہیں. صحیح. یہی وجہ ہے کہ صرف 2024 میں پاکستان میں قدرتی آفات کی وجہ سے 1,69,000 نئی بے گھریاں ہوئیں. یہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آنے والے سیلابوں کا براہ راست نتیجہ تھا. تو جب ہم پانی کے بہتر انتظام یا آبپاشی کی نئی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف معاشی ترقی کا سوال نہیں رہتا. بالکل، بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل ہونے سے بچانے کا سوال بن جاتا ہے. تو ہم نے یمن، شام اور پاکستان میں یہ پیٹرن دیکھا ہے. اب ذرا آپ پیچھے ہٹتے ہیں اور IDMC رپورٹ سے عالمی تصویر دیکھتے ہیں. جو سب سے بڑا نمبر ہے وہ تو بس دماغ کو سن کر دیتا ہے. دنیا بھر میں 8 کروڑ 34 لاکھ لوگ اندرونی طور پر بے گھر ہیں. یہ ایک نیا ریکارڈ ہے اور یہ تعداد صرف چند سالوں میں دگنی ہو گئی ہے. دگنی؟ یہ جرمنی یا ٹرکی کی پوری آبادی سے زیادہ لوگ ہیں جو اپنے ہی ملک میں پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں. اور اس بے گھری کی وجوہات بھی بدل رہی ہیں. رپورٹ کے مطابق اب تنازعات سے زیادہ قدرتی آفات لوگوں کو بے گھر کر رہی ہیں. جی، تقریباً 4.5 کروڑ لوگ. لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات ہے. ایک منٹ، کیا میں نے صحیح سنا؟
دنیا میں سب سے زیادہ نئی آفاتی بے گھریاں امریکہ میں ہوئیں 11 ملین۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے، خاص طور پر جب ہم سوڈان اور یمن جیسے ممالک کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ نمبر سننے میں واقعی چونکا دینے والا ہے، لیکن اس کی پیچھے کی کہانی مختلف ہے۔ امریکہ میں یہ 11 ملین لوگ زیادہ تر سمندری طوفانوں جیسے ہیلین اور ملٹن سے پہلے حکومتی وارننگ پر محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے تھے۔ اچھا، تو یہ پریونٹیو ایویکویشن تھا؟ جی، یہ ایک طرح سے آفات سے نمٹنے کی تیاری کی کامیابی کی کہانی ہے، جبکہ سوڈان، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ 1,16,00,000 لوگ بے گھر ہیں، وہاں لوگ جنگ، بھوک اور سیلاب کے رحم و کرم پر ہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ سمجھ گیا۔ تو اعداد و شمار ایک جیسے لگ سکتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کی انسانی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم وضاحت ہے، اور اب ہم اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں جو ان تمام کہانیوں کو آپس میں جوڑتا ہے، جس کی طرف ہم شروع سے اشارہ کر رہے تھے۔ IDMC رپورٹ کا مرکزی خیال، تنازعات اور قدرتی آفات کا سنگم۔ جی، اور یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 2009 کے بعد سے ایسے ممالک کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی ہے جہاں تنازعات اور آفات دونوں کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ 3 گنا؟ اور یہ عدد سنیں، تنازعات کی وجہ سے بے گھر ہونے والے 78% افراد ان ممالک میں رہتے ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ 78%؟ تو یہ محض اتفاق نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک شیطانی چکر ہے جس میں ایک بحران دوسرے کو جنم دیتا ہے اور اسے مزید سنگین بنا دیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ جمہوریہ کانگو میں سیلاب نے ان علاقوں کو شدید متاثر کیا جہاں پہلے ہی مسلح گروہ لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے امدادی ٹیمز کا وہاں پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ سوڈان میں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، خانہ جنگی نے غذائی بحران پیدا کیا، اور پھر شدید سیلابوں نے بچی کچی فصلیں بھی تباہ کر دیں اور بیماریاں پھیلا دیں۔ تو یہ ایک ایسا جال ہے جس میں غریب اور کمزور لوگ پھنستے چلے جاتے ہیں؟ جی۔ تو اگر میں ان تمام باتوں کو سمیٹوں، ہمارے پاس ایک طرف ایک ایسی مالیاتی صنعت ہے جو کھربوں ڈالر کی ہے اور پائیداری کے اصولوں کی بات کرتی ہے، لیکن عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتی۔ دوسری طرف اسی خطے کے بڑے مالیاتی کھلاڑی ایسے تنازعات میں ملوث ہیں جو لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں، اور ان سب کے اوپر ماحولیاتی تبدیلی کا قہر ہے جو ان تمام بحرانوں کو مزید خوفناک بنا رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور چیلنجنگ تصویر ہے، لیکن اس میں آگے کا راستہ بھی پوشیدہ ہے۔ یہ تمام رپورٹس، خاص طور پر IDMC کی رپورٹ، ایک بہت بڑے مالیاتی خلا کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایک طرف انسانی بحران بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف انسانی امداد کے لیے فنڈز کم ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ رپورٹ ایک ممکنہ حل تجویز کرتی ہے۔ ہمیں اپنا نقطۂ نظر بدلنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ ہمیں بحران آنے کے بعد رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے بحران کو روکنے پر سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ IDMC کی تجویز ہے کہ ترقیاتی مالیات، یعنی ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے اداروں کی فنڈنگ اور کلائمیٹ فائنانس کو براہ راست بغیری کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلاً پاکستان میں پانی کے انتظام کے لیے بہتر انفراسٹرکچر بنانا، یا سوڈان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت کرنے والی زراعت کو فروغ دینا۔ یہ طویل مدتی حل ہے، صرف عارضی امداد نہیں۔ اور یہی آج کا آخری اور شاید سب سے اہم سوال ہے جو میں ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ترجیحات کی اس جنگ اور کم ہوتے وسائل کی دنیا میں کیا حکومتیں، عالمی ادارے اور یہ خربوں ڈالرز کی مالیاتی صنعت اپنی سوچ میں یہ بنیادی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ کیا سرمایہ کاری کا رخ صرف فوری منافع سے ہٹا کر انسانی بقا اور ماحولیاتی تحفظ کی طرف موڑا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی یہ طے کرے گا کہ آنے والے سالوں میں ہماری دنیا کیسی ہوگی۔